नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हस्सिबना हिसाबन यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे सिस्टर्स, कैसे आप सब? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। चलिए बिइज़्निल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे जो 11 अज़वाज मुत्तहरात थे, हाँ, वो सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अभी हम बेटा वो पेज लाओ हम, तो अभी हम 2 और यानी 13 भी कहते हैं लेकिन हम उसके बारे में क्या और सीरत निगार कहते हैं जो 2 और बाकी हैं उनके बारे में और थोड़ा औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, तो बेटा पेज नंबर 276 निकालें। अपनी-अपनी किताबें अगर निकाल रहे हो तो आप हमको पता है आप थक गए हैं लेकिन बस थोड़ा-सा इंशाअल्लाह हम जल्दी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, तो देखिए अब बेटा क्रूज़र चलाएँगे तो भी अच्छा रहेगा। ये 11 औरतें जो हमने अब हमारी पूरी सीरीज़ हो गई ना उम्महातुल मोमिनात की, अज़वाज मुत्तहरात की तो 11 हाँ, तो ये 11 औरतें हैं अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद जो बिल इत्तिफ़ाक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और उम्महातुल मोमिनीन हैं। इनके अलावा एक औरत रेहाना बिन्त ज़ैद के बारे में इख्तिलाफ़ है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी या लौंडी थी। याद रखना पहले लौंडी का जो कनीज़ या लौंडी का जो अहकाम थे वो अभी तक पूरी तरह गायब यानी पूरी तरह मनसूख़ नहीं हुआ था, ठीक है? और आपको याद है ये हमने आपको पहले ये बताया हुआ था इनके बारे में भी, ठीक है? तो कोई किसी के दिल में कुछ लाए नहीं, बस किसी यही मुझे यानी उसका सद्देबाप करना था, ठीक है? तो ये लौंडी थी, ये बनु नज़ीर से थी और बनु कुरैज़ा के एक शख्स के अक़द में थी। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा में कैद हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने लिए मुंतख़ब फ़रमाया। फिर कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके मुहर्रम 6 हिजरी में शादी कर ली और वो उम्मुल मोमिनीन करार पाई और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद नहीं किया बल्कि बहैसियत लौंडी रखा। ठीक है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से वापस आए तो इनका इंतकाल हो गया और आपने उन्हें उन्हें बकी में दफन किया। तो ये भी जन्नतुल बकी में दफन हुई यहाँ हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है? तो बस अब हम इसको एज़ अ एकेडमिकली लेंगे कि इख्तिलाफ है शादी हुई थी या एज़ अ लौंडी रखी थी। मैंने पहले भी कहा था क्योंकि अभी और एक बीवी अज़वाज मुत्तहरात के बारे में आ रहा है। हाँ? तो बस अपने दिल में कोई शक ना लाएँ। ठीक है? चलिए आगे है इन औरतों के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और लौंडी हज़रत मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा थी सॉरी हाँ, जिन्हें मकोकश ने उनके तहाइफ में के ज़मन में यानी अब मैं अभी आपको बताऊँगी क्या था वो आपने पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम गुज़र जाएँगे इस पर से। तहाइफ के ज़मन में भेजा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत के जवाब में रवाना किए थे। ये बादशाहों की औलाद से थी। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए ख़ास फरमाया और इनके बतन से हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए 16 हिजरी में और कहा जाता है कि मुहर्रम 5 हिजरी में उन्होंने नहीं सॉरी 15 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई और बकी में दफ़न हुई। अब ज़रा ये मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में थोड़ा-सा हम बयान करेंगे क्योंकि याद रखना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा किससे पैदा हुए औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हज़रत मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से, ठीक है? तो इसीलिए हम थोड़ा-सा बस इनका मुख्तसर बताएँगे कि 7 हिजरी में अभी गुज़र चुका ना हाँ, कि मकोकश के तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो सारे अमरा को और उसको खत-वत भेजे थे ना बादशाहों को, उसमें जब मकोकश को खत भेजा, हाँ, तो उन अच्छा पहले याद रखो कि वो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताअ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वो खत भेजा हुआ था, वो सफ़ीर थे उसमें, यानी मैसेंजर थे, ठीक है? तो मकोकश ने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, याद रखना, नहीं किया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनका पैगाम उनको अच्छा भी लगा, यानी जो मैसेज था वो अच्छा भी लगा और उनकी शान मतलब पैगम्बरी की शान जो थी ना, उससे यानी ये हो के क्या किया उन्होंने कि उन्होंने कुछ साज़ो-सामान अपने तोहफ़े वापस देते ना जैसे खुशी के मारे तोहफ़े दिए, मकोकश ने, ठीक है? तो उन साज़ो-सामान के अलावा 2 लड़कियाँ दी थी, हाँ? और वो यानी वो किसके साथ आई? हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताअ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ही रवाना हो गई थी। वो दोनों बहनें थी, कौन? एक हज़रत सिरीन
وہ بھی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، ہاں، اور حضرت ماریہ، اور ان کے ساتھ ان کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام معبور بتایا جاتا ہے. تو یعنی یہ سب کے ساتھ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کہاں آئے؟ مدینہ ان کو لے کے آئے. ٹھیک ہے. اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ یاد رکھنا مصر سے، ہم مصر تھے، لیکن یہ جو یعنی وہ ان کی جو قبطیہ جو ہے نا، تو ان کی کنیت نہیں ہے، وہ ان کی عیسائیت مطلب کرسچینٹی میں آپ کو پتہ ہے کوپٹک کرسچنز ہوتے ہیں، پھر کیتھولک، رومن کیتھولک، ماتھوما، ایسے سب ان کے میں بھی بہت سیگمنٹ ہوتے ہیں، سیکٹ ہوتے ہیں. تو کوپٹک بھی ایک طرح کے کرسچینز تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ان میں سے تھی، اسی لیے ان کو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا مطلب قبطیہ کا ان کو ورڈ دیا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور کہتے ہیں کہ حضرت جب وہ آئے نا لے کر، تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا جو اخلاق تھا نا، وہ دیکھ کر وہ دونوں بہن اتنی امپریس ہوئی کہ دونوں نے ان کا یعنی ان کو بہت یعنی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے بہت انس ہو گیا. انس مطلب بہت یعنی ان کے اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نا، تو کہتے ہیں کہ دونوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، لیکن ان کا جو بھائی تھا نا اس نے نہیں لایا. ٹھیک ہے. ہاں. اس سیرین تھے نا، حضرت سیرین رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہوں نے بھی اسلام لے آئے تھے. اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کس کے ہاتھ پر؟ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت یعنی جب مدینہ آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے کنیز، ایز اے تحفہ نا، تو کنیز ہو جاتے نا. تو آپ کو یاد ہے نا سورہ ہم مومنون میں نا، مومنون میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. قد افلح المومنون، جو تمہارے ہاتھوں نے تمہارے یعنی تمہارے ہاتھ اس کے رہے نا، یعنی لونڈی، بیسیکلی لونڈی. تو لونڈی کا جو قانون تھا وہ ابھی تک منسوخ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، یا کہتے ہیں کہ نہیں، ایز اے بحیثیت کنیز یا لونڈی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یعنی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا نا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یاد رکھنا ایک دم یعنی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ہی ان کا گھر تھا. تو اب دیکھو، ایک حجرہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دیٹ مینس ان کو امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات یا امہات المومنین کا لقب یعنی درجہ دینے کے لیے. اب یہ ہم اس کے تعویل میں نہیں جائیں گے کہ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہم اس کو ایسے ہی لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم نا پڑوس میں ان کا گھر تھا، تو ہم لوگ ان سے ہمیشہ ملنے جایا کرتی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ جانے لگے، تو ہم پیچھے ہٹ گئے، مطلب ہم کم جانے لگے، تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون میں فرق نہ آئے. ٹھیک ہے. وہ تنہائی کی وجہ سے گھبرانے لگی. کون؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا. تو ان کو یعنی اپنے حجرے میں، کیونکہ پتا ہے نا، ایک الگ شہر، ایک الگ جگہ سے، الگ کلچر سے، الگ سب چیز الگ سے آئے تھے، تو ایک دم الگ کرے تھے، مطلب ایک تنہائی میں رہے تو ذرا ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ان کو ملنے جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آگے کہ ان کے ہی وطن سے ہاں کیا اولاد ہوئی جن کا نام ابراہیم رکھا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور ایک حدیث اتنی اچھی آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک منٹ میں وہ حدیث لے آتی ہوں. ہاں. اچھا، یہاں پر آئی نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ابھی مفہوم بتا رہی ہوں، ہاں، کہ ہماری انس کس سے؟ مصر سے. اس وجہ سے ہے کہ دو اسلام کی عورتیں، میں ابھی یہاں مفہوم بتا رہی ہوں، دو اسلام کی عورتیں ان سے منسوب ہیں، جیسے میری دادی، جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، ہاں، اور حضرت میرے بیٹے کی ماں، ہاں، جیسے ماریہ قبطیہ، جس کا تعلق کس سے ہے؟ مصر سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو بس مفہوم حدیث بتا رہی ہوں. ہاں.
اور کہتے ہیں کہ وہ ایلا کا وقت تھا نا، تب بھی تھوڑا سا انبن ہو گئی تھی ہاں ازواج مطہرات میں سے کس کے ساتھ؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. تو بس یہ تھوڑا سا ان کے بارے میں آتا ہے بس، باقی بہت ڈیٹیل میں ہم اس کا کچھ ریسرچ کرنے کے تو مجھے ملا نہیں. چلے اب اپنے اس پہ دیکھیں، یہ سارے 13 ہوئے اپنے گنے، آپ کاؤنٹنگ کریں گے 13 اب ازواج مطہرات کہہ سکتے ہیں ہاں. تو ان سب کا ہمارے ہو گیا سبحان اللہ باذن اللہ اللہ کی توفیق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک ہے، یہ سارے ابھی آپ نے سورہ احزاب میں تو ان کے لیے بہت بڑا مقام دیا گیا. ان سے اب کوئی شادی نہیں کر سکتا. انہیں امہات المومنین ماؤں یعنی ساری امت کی ماں، ناٹ اونلی فار لیڈیز، مرد لوگ بھی سب کی وہ مائیں ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا بڑا درجہ دیا گیا ان کو، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو اسی لیے ہم اس کے لیے تھوڑا سا ہم نے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں سیکھا. ٹھیک ہے ہاں چلے اب آج اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کو پتہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. ٹھیک ہے، اور ایک تو حضرت ابراہیم جو ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کیا. تو ہم کیا کریں گے آج صرف مختصر، کیونکہ ان کے بارے میں جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں زیادہ ہے بھی نہیں، ہم نے ریسرچ کیا تو بھی ہم کو کچھ اس کے ان کے بارے میں زیادہ ملا بھی نہیں. تو ہم اپنی کتاب میں سے لے لیں گے ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. تو اولاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وبارک وسلم. چلیں اولاد، یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی. ابھی ان کا مختصر یہاں نیچے آ رہا ہے. سب سے پہلے قاسم رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. اور کہتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آنگن میں یہ پھول کھلے تھے. کون؟ حضرت قاسم. انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. انہوں نے اتنی عمر پائی، غور سے سننا، انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے. اب امیجن کریں سسٹرز، نئی نئی شادی، مطلب یہ جوڑا نیا ہے اور ان کا پہلا بیٹا دیکھے، اور وہ چلنے بھی لگا تھا. اور پھر تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ امیجن کریں سسٹرز، ماں باپ کے دل میں کیا یعنی کیسا مطلب کیا یہ آیا ہوگا، کتنا غم. لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی ہے نا. یعنی اور کہتے ہیں نا کہ یقیناً وہ باغ جنت کے باغ میں سے ایک پھول تھا، اور وہ بہت پیار بھی ہوگا، سب سے پہلا بچہ. آپ امیجن کریں نا سسٹرز ہاں. تو اور کہتے ہیں کہ قاسم یعنی جو بیٹے تھے ان کے فوراً یعنی بہت کم وقفے کے بعد ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کی بڑی بیٹی نا وہ پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے چلے اب بیٹا نیکسٹ پیج لے آئے کہ جو ہم ڈائریکٹ حضرت عبداللہ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب دوسرے بیٹے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، کیونکہ پہلے بیٹے ہمیشہ کنیت ہمیشہ بڑے بیٹے سے ہوتی کسی کی بھی. ٹھیک ہے، اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی سے بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں ہم بھی رکھ سکتے کنیت اپنی. ٹھیک ہے، اور اگر بیٹا نہیں تو بیٹی سے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے. چلے اب آگے ہیں عبداللہ. دیکھیں لاسٹ میں آ جائے عبداللہ. جی ان کے بارے میں اختلاف ہے. کہا جاتا ہے کہ زمانے اسلام میں پیدا ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے یعنی نبوت سے پہلے. ہاں انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صاحبزادے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے بیچ میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور سب سے آخری عبداللہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو پیدا ہوئے نا تب بہت خوشی ہوئی تھی. کس کو؟ ماں باپ کو، سب بہنوں کو بھی. کہتے بہن بھی مطلب اتنی خوشی کہ ان کے گھر میں ایک بھائی پیدا ہوا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور انہی کا یہ عبداللہ جو ہے نا، انہی کا نام طائر و
طاہر و طیب، کیونکہ دیکھو کبھی کبھی نا آپ سیرہ کے کوشچن میں کنفیوز ہو جاتے ہو، انہیں کبھی پوچھا بھی جاتا ہے کہ طاہر و طیب یہ کس کا لقب ہے یا یہ کون تھے، تو یہ عبداللہ ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے. ٹھیک ہے، ہاں یہ سمجھ میں آئی بات. اور ہاں جب یہ انتقال ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ جو پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تھے، اللہ نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے جہاں والدین کو نہایت صدمہ ہوا، وہاں اسلام کے دشمنوں کو بڑی خوشی ہوئی. ان کے گھروں میں گھی کے چراغ چلے، وہ خوشی کے شادیانے بجانے لگے، تالیاں بجانے لگے. اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جب ایسا ہوا، ہاں تو کیا کہا گیا آپ کو پتا ہے نا کیا کہا گیا؟ یعنی بیٹے کی وفات کا صدمہ اور اس پر سے دشمنوں کے تانے دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابتر یاد ہے نا، جر کٹے ہوئے نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، یعنی ان کی اتنی زبانوں میں سے یہ کیسے ان کے ورڈ نکلے، یعنی جیسے وراثت جو وارث ہے نا، وارث بغیر وارث کے جیسے رہ گئے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یعنی اب اس کے بارے میں تو آپ انشاءاللہ سورہ کوثر میں، کیونکہ آپ یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت سورہ اتار دی، ان اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، آب کوثر. آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، بلا شبہ آپ کے دشمن ہی جر کٹے ہیں. اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرما کر خود اپنے نبی اور ان کے اہل خانہ کو حوصلہ دیا، ان کے دلوں پر مرہم رکھا اور کہا کہ آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے. یہ جو تانے دینے والے ہیں یہ خود جر کٹے ہیں. چنانچہ یہ تانے دینے والے سب کافر قتل ہوئے، بدر کے کنویں میں، یاد رکھنا بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیے گئے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی قیامت تک باقی رہی. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، چشم اقوام یہ نظارہ آمد تک دیکھے گا، یعنی اینڈ تک دیکھے، قیامت تک دیکھے گا. رفعت شان رفعان لک ذکرک دیکھے گا، ضرور دیکھے گا، ہے نا، رفعان لک ذکرک. تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو قیامت تک ان کی نام کا بلندی رکھ دی ہے. چلے تو یعنی یہ بیٹے کی وفات کے بعد یہ بھی بہت صدمہ تھا دونوں ماں باپ کو، آپ سمجھ سکتے نا. ٹھیک ہے، تو یہ تھے. اور لاسٹ میں جو ابھی ہم نے کہا نا کہ ابراہیم، تو یہ جو ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، یہ جمادی الاولی یا جمادی الثانی کے 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ماریا کپتیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے. اور 19 شوال 10 ہجری کو، جس دن مدینہ میں سورج گرہن تھا، یاد ہے نا، سورج گرہن کے وقت لوگ سمجھنے لگے کہ یہ سورج گرہن کی وجہ سے ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال ہوئے. ٹھیک ہے، تو سورج گرہن تھا اور وفات پائی اس وقت. وہ اب یہ بھی آپ غور سے سنیں، وہ 16 یا 18 مہینے کے تھے. تو آپ سمجھے نا کہ چلتے پھرتے تھے نا، مہینے کے بچے تھے، انہیں ابھی دودھ پیتے تھے. انہیں بقی میں دفن کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے ایک داعیہ جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وبارک وسلم. چلو تو یہ تھے اولاد. اب ہم نے آپ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تاکہ کیونکہ اس میں ہی ساری بہت اچھے، اور خاص کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، تو ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں یہیں تک رکھتے ہیں ہم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.